کے لیے ابھی حیات ہے آنکھیں تو بند کر لے حسین ابھی حیات ہے آنکھیں تو بند کر لے حسین ابھی نہ خیمے سے نکلو بہن خدا کے لیے ابھی نہ خیمے سے نکلو بہن خدا کے لیے جیے خدا کے لیے بھلا ہوا کہ نہ دیکھا حسین نے ورنہ بھلا ہوا کہ نہ دیکھا حسین نے ورنہ بہن حسین کی محتاج ہو ردا کے لیے بہن حسین کی محتاج ہو ردا کے لیے جیے خدا کے لیے الہی تیرے نبی کی شبیہ تھی ورنہ الہی تیرے نبی کی شبیہ تھی ورنہ نثار لاکھ پسر ایک تیری رضا کے لیے نثار لاکھ پسر ایک تیری رضا کے لیے جیے خدا کے لیے چلو خیام میں اکبر کی لاش سے لیلا چلو خیام میں اکبر کی لاش سے لیلا یہی سمجھ لو کہ پالا تھا کربلا کے لیے یہی سمجھ لو کہ پالا تھا کربلا کے لیے حسین کام عجب کر گئے وفا کے لیے جیے خدا کے لیے محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو دعوت دوں خطاب کے لیے میری خصوصی طور پہ ممناس سے یہ دستبستہ درخواست ہے کہ کل بھی بچے یہاں پہ آ گئے سامنے مولانا صاحب کے سامنے اور انہوں نے کافی ڈسٹرب کیا ہے تو برائے مہربانی جتنی کوشش ہو سکے بچوں کو وہاں پہ روک کے رکھیے اور اگر فرض کیجیے ان کی والدہ یہاں نہیں ہیں یا کہیں باہر نکلی ہیں تو اگر اور کوئی یہاں ممنات بیٹھی ہیں تو برائے مہربانی ہماری مدد فرمائیے اور ان کو وہاں پہ روکیے. I would just request to my sisters here that please, yesterday we got much disturbance from these kids here, so if you can just stop with your own side, that it will be good. So please help us because that was so much disturbance yesterday. Muhammad Ali Muhammad Sallallahu
ایڈریس مولانا صاحب کو کمپلین ایڈریس محمد علی محمد صلوات والدیگر صلوات صل على محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our discussion for English lecture is under the interpretation of Ayatul Kursi. Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah, la ilaha illahu. God, Allah, there is no God except He. Al-Hayyul Qayyum, who is life and who is guidance for His creation. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. He does not become drowsy, neither he sleeps. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Everything in heavens and on earth is belong to Allah subhanahu wa ta'ala. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Now Allah subhanahu wa ta'ala asks a question by saying that who is the one who can do intercession, shafa'ah, in the front of Allah subhanahu wa ta'ala, except those who have permission by Allah subhanahu wa ta'ala. From yesterday we are discussing about the concept of shafa'ah. When it comes to shafa'ah, Allah subhanahu wa ta'ala says both the shafa'ah is belong to Allah subhanahu wa ta'ala. And there are certain ayat in Quran Majid, above 30 ayats, which refers to the shafa'ah of A'imma alayhimu salatu wassalam and prophets and shuhada and salihin. And it is accepted by different firaq of Muslim ummah.
that they have agreed that there is a concept of shafa'ah proved by Quran Majid. And when it comes to ahadith of Aimma and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Prophet says, Salatun yashfa'una ila Allah, fa yashfa'una al-anbiya, thumma al-ulama, thumma al-shuhada. When Allah subhanahu wa ta'ala himself, he says, there is no one who can do shafa'ah except those who have permission to do that. Which means there are people who have permission to do shafa'ah in this world and in hereafter. That's why Prophet, what he says, there are three kind of people who will do shafa'ah at the day of judgment. First are those who are prophets, anbiya. Then ulama are those who are going to do intercession for their followers. Thumma shuhada, and the martyrs are those who will do shafa'ah at the day of judgment. And there is another hadith from Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in which he speaks from the Fatimah az-Zahra salamullahi alayha by saying, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَشْفَعِينَ أَنْتِ لِلنِّسَاءِ وَأَنَا أَشْفَعُ لِلرِّجَالِ. O Fatimah az-Zahra salamullahi alayha, at the day of judgment you will be shafi'a for those who are ladies and mu'minat. So you will be intercessor for those who are ladies and mu'minat from my ummah. وَأَنَا أَشْفَعُ لِلرِّجَالِ, and I will be intercessor for men at the day of judgment. And there is another narration event when a person whose name has been narrated in Tariq that his name was Muawiyah ibn Wahab. He came to Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, he asked the meaning of a verse from Quran Majid. Allah subhanahu wa ta'ala says, يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Which means at the day of judgment, Ruh, which is angel of Allah subhanahu wa ta'ala, and Malaika, they will stand in rows in front of Allah subhanahu wa ta'ala. لَا يَتَكَلَّمُونَ, they will not have permission to speak out in front of Allah subhanahu wa ta'ala. إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ, but there will be some people who will speak out in front of Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ صَوَابًا, and what they will speak truth and correctly. So he asked to Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, those people who will speak in front of Allah subhanahu wa ta'ala, who they are? Angels are not allowed to speak. Ruh is not allowed to speak. Then he replied by saying, نَحْنُ اللَّهِ الْمَأْذُونُونَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَالْقَائِلُونَ سَبَابًا. We are the one who will speak out in front of Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ وَالْقَائِلُونَ سَبَابًا, and we will speak truth in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Muawiyah bin Wahab, he asked again, what you will speak at that time? He replied by saying, نُمَجِّدُ رَبَّنَا, we will glorify Allah subhanahu wa ta'ala, our Lord. وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّنَا, and we will send salawat on our Nabi, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And then he said, وَنَشْفَعُ لِشِيعَتِنَا فَلَا يَرُدُّنَا رَبُّنَا, and then we will ask shafa'ah from Allah subhanahu wa ta'ala for our followers, for Shia. And then what will happen? فَلَا يَرُدُّنَا رَبُّنَا, Allah subhanahu wa ta'ala will not reject what we propose in front of Him at the day of judgment. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'mineen, the concept of shafa'ah was there at the time of kuffar. Kuffar, they themselves used to believe in idols, buts. And Quran mentioned, in Quran Majid, Allah subhanahu wa ta'ala says, Qala, kuffar, what they say when they worship idols, they said to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Salli ala Muhammad wa ali وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ
when they worship to idols, Allah subhanahu wa ta'ala asked him, why you worship them? So they say, we don't worship exactly these both idols. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. These are the wasila, shufa'a, intercessors for us, who make us to become closest to Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah subhanahu wa ta'ala replied them, they cannot do anything. Why? أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ. These idols are the one who cannot harm you and cannot give you any benefit. So how they can be your intercessor in front of Allah subhanahu wa ta'ala? Now, I mean, this concept was there. What happened in the religion of Islam? There is a sect, Wahhabism. They believe that this shafa'a is similar to kufr. And Muhammad ibn al-Wahhab, when he proposed shafa'a, intercession as kufr, he brought an ayah from Quran Majid. What he says? He says it is similar to worshipping idols. Shafa'a, concept of shafa'a is similar to worship idols. Why? Allah subhanahu wa ta'ala says, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Those who are kuffar and unbelievers, they do the ibadah of idols who cannot benefit them or harm them. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. And they say these are those who are intercessor for us in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah subhanahu wa ta'ala denied, and he says this is shirk what they speak out. So because it is shirk for kuffar to believe in idols as their successor, so that is similarly from this ayah we understand that it is shirk for us to believe in A'immah and prophets as our intercessor. So how to reply? Mu'minin, he misled Muslim ummah. The word which has been used in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. They used to worship to idols. Here is the problem. We do not worship A'immah alayhim salatu wasalam. We do not worship prophets or ulama and salihin. We ask them, we do dua, we request them to be intercessor for us. And we believe in Allah subhanahu wa ta'ala as our Lord. So how it is kufr? It is not kufr, but it is accepted by Quran and ahadith of A'immah alayhim salatu wassalam. Salli ala Muhammad. Now there is a big question. Why there should be intercession? Why Allah subhanahu wa ta'ala, He Himself does not forgive Muslim ummah? Why? So the answer is very simple. Because Allah subhanahu wa ta'ala wanted to reward ulama, wanted to reward sulaha, wanted to reward anbiya, who spread His word in this world, who asked people to come towards Allah subhanahu wa ta'ala, towards tawheed. So for that reason, Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with them. He wants them to have authority at the day of judgment, like the authority of shafa'ah, and this is the reward from Allah subhanahu wa ta'ala for sulaha and ulama and shuhada. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And finally, as I mentioned last night, there are criteria for shafa'ah. Everyone cannot get shafa'ah. And I spoke, I brought some ahadith regarding this. There is one more thing. When it comes to shafa'ah, one of the criteria is A'immah alayhim salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. Those who are going to be intercessor at the day of judgment, they will do shafa'ah for those from whom Allah subhanahu wa ta'ala pleases. إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. So the criteria is that Allah subhanahu wa ta'ala agree with that person that this person should get shafa'ah. So they will do the shafa'ah. And Imam Rida alayhi salatu wasalam, when he interpreted this ayah, he says, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ دِينَهُ.
They will do intercession for those from whom deen and religion Allah subhanahu wa ta'ala pleases at the day of judgment. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل ہمیں گزارش ہے کہ دعا آگے تشریف آئے. صلی علی محمد و آل عزیزان گرامی، اردو مجلس کا عنوان محبت علی تقاضے اور فائدے ہیں. آج ہماری سلسلہ گفتگو کی 8ویں مجلس ہے اور آج 8ویں محرم کی شب ہے. محبت علی کے تعلق سے جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے پیش کی ہے، اس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد آپ امت اسلامیہ سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے قربہ کی محبت کی، یعنی علی اور آل علی کی محبت. عزیزان گرامی، اس محبت کی اہمیت کو آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس حکم پر خود اس نے عمل کیا، اور وہ مواقع میں نے آپ کی خدمت میں گنائے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے علی اور آل علی سے محبت کا اظہار کیا. اور پھر اس کے بعد وجہ سوال ہوا کہ اتنی تاکید کیوں ہے محبت علی و آل علی. تو آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا وجہ یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. ابو طالب اور علی نے رسول اللہ اور رسول اللہ کی مشن سے محبت کی، اسی لیے اس کا بدلہ یہ ہے کہ علی و آل علی سے محبت کی جائے. اور یہ کہا کہ فطری تقاضا بھی ہے کیونکہ علی اور رسول اسلام امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو فطری تقاضا یہ ہے کہ اولاد باپ سے محبت کرتی ہے اور ان کی آل سے محبت کرتی ہے. اور عزیزان گرامی، یہ بھی سوال اٹھا ذہن میں کہ بس کیوں علی و آل علی سے محبت کی جائے؟ تو ہم نے مقصد بتلایا کہ علی و آل علی سے محبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں اللہ ہم سے اطاعت کروانا چاہتا ہے، تاکہ ہم اہل بیت اطہار سے نزدیک ہوں اور ان سے محبت کریں، اس قدر محبت کریں کہ ان کے افعال اور کردار کو اپناتے جائیں. تو اسے مقصود پروردگار جو کہ بندگی ہے، خلقت کا مقصد جو کہ بندگی ہے، وہ پورا ہوتا چلا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ بھی سوال ہوا کہ بھئی یہ تو مقصد دوسرے صحابہ کرام اس کی پیروی سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. تو آپ کی خدمت میں اس کے جواب میں نے عرض یہ کیا کہ دوسروں کے یہاں دوسروں کی پیروی سے، دوسروں کی محبت سے، اغیار کی محبت سے خطا کا امکان ہے، لیکن علی کی محبت اور پیروی سے خطا کا امکان نہیں. چونکہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. اور بلکہ رسول اللہ نے بڑھ کر یہ بھی فرمایا کہ علی جہاں جہاں جاتے ہیں علی کے پیچھے پیچھے حق چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کی وہ ذات ہے کہ مسلسل مجلسوں میں 3 مجلسوں میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے درمیان علی ابن ابی طالب ہر فضیلت میں افضلیت رکھتے ہیں. اگر علم کی بات ہو تو علی جیسا عالم نہیں، اگر ایمان باللہ کی بات ہو تو علی جیسا مؤمن خدا اور رسول اللہ کوئی نہیں، اگر شجاعت کی بات ہو تو شجاعت میں بھی علی جیسا شجاع نظر نہیں آتا ہے. تمام صحابہ کرام سے ہر فضیلت میں علی ابن ابی طالب آگے ہے. اسی لیے عزیزان گرامی بات کو آج آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک ایک اور صفت کو علی ابن ابی طالب کی بیان کرنا ہے کہ جس میں علی ابن ابی طالب کو تمام افراد پر سوائے رسول اللہ کی برتری حاصل ہے، اور وہ ہے سخاوت علی ابن ابی طالب. عزیزان گرامی، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی ہم فضیلت علی کو بیان کرتے ہیں تو قرآن مجید سے کوٹیشن دیتے ہیں، قرآن مجید کے بعد اقوال رسول اللہ کو ہم بیان کرتے ہیں. عزیزان گرامی،
جہاں پر علی کے انفاق کو قرآن مجید نے سراہا ہے، وہیں پر بہت ساری رسول اللہ کی احادیث ہیں کہ جن میں رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کی سخاوت کی، جنروسٹی کی تعریف فرمائی۔ آئیے پہلے قرآن کا دامن تھامتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے، یہ مقدمتاً بعد میں عرض کر رہا ہوں، مومنین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان کا خریدار ہے، ان کے مال کا خریدار ہے، اور اس کے عوض میں وہ انہیں کیا دینا چاہتا ہے؟ جنت عطا کرنا چاہتا ہے۔ اب عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں اور کوئی چیز خریدتے ہیں تو بیچنے اور خریدنے میں 5 ارکان پائے جاتے ہیں۔ ایک بیچنے والا ہوتا ہے، دوسرا خریدنے والا ہوتا ہے، ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بیچی جاتی ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کے عوض میں پیسے کی صورت میں دی جاتی ہے، اور ایک سند بھی ہوتی ہے۔ اب عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، جو چاہتا ہے اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرے، بیچے۔ خریدار اللہ ہے، بیچنے والا انسان ہے، اور یہ جو جان اور مال کو بیچا جا رہا ہے اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ جنت عطا کر رہا ہے۔ اور سند کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور سند کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن اور انجیل اور توریت کو نازل فرمایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ہماری جانیں ہیں، ہمارے مال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خریدنا چاہ رہا ہے، اور مول کیا ہے؟ اس کے عوض اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، اللہ کس قدر رحمان ہے، اللہ کس قدر رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کی قیمت جنت لگا رہا ہے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین نے فرماتے ہیں کہ ہر جان کی قیمت جنت ہے، فلا تبیعوها لغیرہا، تو اپنی جان کو جنت کے علاوہ کسی اور قیمت پر نہ بیچیں۔ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها لغیرہا، تمہارے جانوں کی قیمت صرف اور صرف جنت ہے، اور جنت کے علاوہ کسی اور معاملے میں اپنی جان کو نہیں کھپانا، اپنے مال کو کس جگہ خرچ کرنا کہ جہاں سے جنت کا وصول ہوگا۔ اب عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو، یہ جانیں کیا ہماری ملکیت ہے جو وہ خرید رہا ہے؟ یا توجہ فرمائیے گا، انسان اس چیز کو بیچتا ہے کہ جو خود اس کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جان کی قیمت بھی لگا رہا ہے، اور یہ جان وہ جان ہے کہ جو ہماری نہیں ہے اسی کی عطا کرتا ہے۔ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہماری جانیں ہیں یہ ہماری جانیں ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، بلکہ ہر جان جس کی پاس جان ہے، حیات ہے، ہر وہ مال کے جو انسان کے پاس موجود ہے وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ تو ایک طرف سے وہ چیز آپ کو ہدیتاً دے رہا ہے، اور دوسری طرف اسے آپ سے خرید رہا ہے۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب نے، ائمہ طاہرین نے اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے لیے وقف کیا، اور یہ بتلایا کہ خدایا یہ تیری ہی عطا کرتا تھی، اسی لیے ہم اسے تیری بارگاہ میں صرف کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد عزیزان گرامی، ائمہ طاہرین نے علی ابن ابی طالب نے انفاق کیا، سخاوت کی، اپنی جان کے ذریعے بھی، اپنے مال کے ذریعے بھی، لیکن یہ سخاوت کس لیے تھی؟ اس لیے نہیں تھی کہ اس کے عوض جنت کو لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود علی ابن ابی طالب قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو پھر یہ معاملہ اللہ سے کیوں کیا؟ معاملہ جان کا اور نفس کا اور مال کا علی ابن ابی طالب نے اللہ تعالیٰ سے اس لیے کیا کہ جنت سے بڑھ کر اللہ کی مرضی کو وہ حاصل کرے۔ صلوات پڑھیں بر محمد سب مل کے صلوات پڑھیں بر محمد۔ یہ معاملہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کیا جائے۔ اور عزیزان گرامی، اس طرح سے علی ابن ابی طالب نے معاملہ فرمایا ہے کہ جہاں جہاں سخاوت کرتے گئے اللہ تعالیٰ وہاں پر آیتیں اتارتا گیا۔
یہ اللہ کا شکرانہ ہے علی ابن ابی طالب کے لیے کہ جو فضیلت کو علی ابن ابی طالب انجام دیتے جاتے ہیں اسے قرآن مجید کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی اتارتا جاتا ہے. لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ جب صحابت مولا امیر المومنین فرما رہے تھے تو ایک مرتبہ